हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल RM Voice 2647। अबलिका तारीख के पन्नों से समेटी हुई हजार बरसों की दास्तान, बुक नंबर 2, एपिसोड नंबर 26। चलते हैं कहानी की तरफ। उन मुसल्ला जवानों के साथ थोड़ी दूर तक आगे जाने के बाद यूनाफ रुक गया और फैसला कुल लहजे में उन जवानों से बोला, जिन रस्सियों में तुमने मुझे जकड़ रखा है, ये रस्सियाँ खोल दो। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं वहाँ तुम्हें अपने ऊपर हावी न होने देता, पर वहाँ मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया कि मुझे तुम लोगों की इज्जत मकसूद थी। अगर वहाँ मल्लाहों और आम लोगों की मौजूदगी में तुम लोगों से उलझ कर मैं गालिब रहता तो तुम उनकी निगाहों में गिर जाते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। अब जबकि वह हमारे सामने नहीं है तो तुम लोग मेरी रस्सियाँ खोल दो। मैं वादा करता हूँ कि भागूंगा नहीं, बल्कि खुद तुम्हारे बादशाह के सामने जा पेश होऊंगा। उन मुसल्ला जवानों में से एक ने यूनाफ को अपने घुटने की ज़रब लगाते हुए कहा, तुम इस अंदाज में हमसे गुफ्तगू करते हो जैसे हमारे मोहतसिब हो। सीधी तरह खामोशी से हमारे साथ चलते रहो। उस जवान की इस हरकत पर यूनाफ की आंखों में गुस्से और कहरमानियत का तूफान रक्स करने लगा। एक झटके के साथ उसने सारी रस्सियां तोड़ दी और जिस जवान ने उसे घुटने से ज़रब लगाई थी उसका हाथ पकड़कर उसने ऐसे जोर से दबाया कि उसके हाथ की उंगलियां फट गई और उसका खून बह निकला। साथ ही वो आह जारी करने लगा। दूसरे मुसल्ला जवान उस वाक़े से बेहद मुतासिर हुए और वो यूनाफ की मिन्नत करके उन्होंने अपने साथी की जान छुड़ाई और अब कोई मुजाहिमत या ज़्यादती किए बगैर उसके हमरा आगे बढ़ने लगे। यूनाफ को दजून शहर में जब फ़लस्तीनियों के बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने उससे पूछा, ऐ जवान, तुम्हारा नाम मुझे यूनाफ बताया गया है। मुझ पर यह इंकशाफ किया गया है कि तुम बड़ी कुव्वतों के मालिक हो। बहरहाल तुम पर दो इल्ज़ाम है। अव्वल ये कि तुमने दजून देवता के माबद से मुत्तसिल एक इमारत खरीद रखी है जिसमें तुम मुसाफिरों और गरीबुल वतन लोगों को ठहराते हो और उनसे कोई खर्चा नहीं लेते, जिससे सराय के मालिकों को नुकसान हो रहा है और उन्होंने इस बारे में तुम्हारी शिकायत की है। तुम पर दूसरा इल्ज़ाम दजून देवता के पुजारियों ने आयद किया है और वो ये कि तुम लोगों में दजून देवता के खिलाफ तबलीग करते हो और एक रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाते हो। ये रब्बुल आलमीन कौन है जिसकी इबादत करने की तुम दावत देते हो? बादशाह के इस सवाल पर यूनाफ ने कहा, ऐ बादशाह, मैं लोगों को उस रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाता हूँ जो इंसान को पैदा करता है, उसकी रहनुमाई करता है, उसे खिलाता है, पिलाता है। जब वो बीमार होता है तो उसे सेहत देता है, वो उसे मारता है और फिर दोबारा जिंदा करेगा और उसके आमाल का एहतिसाब करेगा। बादशाह ने हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, अगर तुम्हारा वो रब ऐसी ही कुव्वतों का मालिक है तो फिर वो अपने पसंदीदा दीन को लोगों में खुद ही ज़बरदस्ती जारी क्यों नहीं कर देता? यूनाफ ने दोबारा एक माहिर मुबल्लिग की तरह मुअस्सर अंदाज में बादशाह से कहा, मेरे अल्लाह के लिए अपना दीन ज़बरदस्ती जारी करना मुश्किल और नामुमकिन नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता इसलिए कि उसे किसी का जबरी ईमान कबूल नहीं है। वो चाहता है कि लोग अक्ल खुर्द से काम लेकर उन आयत की मदद से हक़ को पहचाने जो ज़मीन व आसमान, आफाक और ख़ुद इंसान की अपनी हस्ती के अंदर पाई जाती है। अल्लाह ने इंसान को इरादे और इख्तियार की आज़ादी दी है। उसी बिना पर उसने इंसान को ये कुदरत दी है कि सही और गलत जिस राह पर भी चलना चाहे चल सके। इंसान के अंदर उसने खैर और शर दोनों के रुझानात रख दिए है। नजूद और तकवा की दोनों राहें उसके आगे खोल दी है। जहाँ इब्लीस को उसे बहकाने की आज़ादी दी है वहाँ उसके लिए नबूवत वही और दावत खैर का सिलसिला भी जारी किया है और इंसान को इंतखाब राह के लिए सारी मुनासिब सलाहियतें देकर उस इम्तिहान के मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि वो कुफ्र व फुस्क का रास्ता इख्तियार करता है या ईमान व इताअत का। ये दुनिया इंसान के लिए एक इम्तिहान गाह है। अगर मेरा रब इंसान को ईमान व इताअत पर मजबूर कर दे तो फिर उस इम्तिहान का सारा मकसद ही फौत हो जाता है। मेरा अल्लाह चाहता है कि इंसान खुद अपने इरादे और इख्तियार की कुव्वतों को इस्तेमाल करके हक़ को हक़ जानकर कबूल करे और बातिल को बातिल जानकर तर्क कर दे। अगर अल्लाह को निशानियां नाजिल करके या ज़बरदस्ती ही इंसान को अपने दिन पर जारी करना था तो फिर उसकी ज़रूरत ही क्या थी? खुदा तो इंसान को उस फितरत व साख्त पर ही पैदा कर सकता है जिसमें कुफ्र व नाफरमानी और बदी व गुनाह का इम्कान ही ना होता, और जिस तरह अल्लाह के फरिश्ते अज़ली फर्मा बरदार है इंसान भी हो जाता। बस यही हकीकत है जिसकी बिना पर रसूलों के ज़रिए अल्लाह ने इंसान को नेकी और हिदायत और रास्ते की हिदायत जारी रखी है। और ऐ बादशाह, मेरा अल्लाह रब तो ऐसा है कि बादशाह ने बीच में बोलते हुए कहा, मैं ये तो तस्लीम कर लेता हूँ कि जिस अल्लाह और रब की तुम तारीफ़ कर रहे हो वो हर शय को पैदा करने वाला है, क्योंकि तयशुदा अम्र है कि तख्लीक का ये अमल लकड़ी और पत्थर के बुतों में नहीं है कि लकड़ी
सुन नहीं सकती और पत्थर उठकर किसी का काम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे इस दावे को मैं कैसे और क्यों कर कबूल कर लूँ कि पैदा करने वाला अल्लाह पैदा करने के बाद हिदायत भी देता है, खिलाता पिलाता भी है और बीमारी में शिफा भी देता है। माहिर मुबल्लिग की तरह यूनाफ ने फिर जवाब दिया, ऐ बादशाह, मेरा अल्लाह तो इंसान की पैदाइश के वक्त से ही इंसान की रहनुमाई, खिलाने पिलाने और शिफा की हिदायत और सहूलतें फराहम कर देता है। ऐ बादशाह, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ की छातियों में दूध कौन उतारता है? क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? हरगिज़ नहीं, यह इंसान के बस की बात नहीं। मेरा अल्लाह पहले दिन से ही इंसान के खाने पीने का इंतज़ाम कर देता है। और फिर ऐ बादशाह, पैदा होने वाले बच्चे को कौन सिखाता है कि वो अपनी ज़बान और मसोड़ों के दबाव से अपनी माँ की छातियों से दूध की सूरत में अपनी खुराक हासिल करे? और ये कौन बच्चे को सिखाता है कि दूध को हलक से नीचे कैसे उतारा जाए? और ये कि जब वो भूख महसूस करे तो भूख की ये शिद्दत माँ के दूध से ही मिटाई जा सकती है। ऐ बादशाह, मेरे अल्लाह ने इंसान को पैदा करके छोड़ नहीं दिया कि वो बुतों और ऐसे ही दूसरे अनासिर का सहारा लेता फिरे। ज़िंदगी के हर मरहले में अपने वजूद, नशोनुमा और बका और इर्तिका के लिए जिस सरो सामानी की हाजत इंसान को पेश आती है, अल्लाह ने उस ज़मीन, फ़िज़ा और आसमानों में वो सब कुछ उसके लिए पैदा किया है। और फिर उस सरो सामान से फ़ायदा उठाने के लिए और उसे काम में लाने के लिए जिन जिन ताकतों और क़ुव्वतों की ज़रूरत होती है, वो भी मेरा अल्लाह ही इंसान को फ़राहम करता है। फिर ये कि इंसान वजूद की हिफाजत के लिए और उसे आफात, बीमारियों, मोहलिक जरासीम और जहरीले असरात से बचाने के लिए खुद इंसानी जिस्म के अंदर नाकाबिल यकीन इंतज़ामात कर दिए गए हैं। सुनो बादशाह, इंसान का मामला अपने रब के साथ और इस दुनिया और उसकी ज़िंदगी तक ही महदूद नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उधर मौत की हिचकी आई और इधर ये ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, हरगिज़ नहीं, बल्कि उसके बाद इंसान का अंजाम भी अल्लाह के हाथ में आएगा। ऐ बादशाह, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा हकीम, ऐसा दाना और तबीब है जो इंसानी मौत को टाल दे? बादशाह ने इकरार करते हुए कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जो इंसान की मौत को टाल दे। यूनाफ ने फैसला कुन अंदाज में कहा, ऐ बादशाह, अगर ऐसा है तो फिर क्या इंसान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो सिर्फ अपने खालिक की ही इबादत करे और गैर खालिक कुव्वतों का इत्तिबा ना करे? बादशाह ने चंद सानियों तक गर्दन झुकाए रखी और कहा, ए यूनाफ, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी बातों में वजन है, लेकिन हम लोग दजून देवता की परस्तिश तर्क को नहीं कर सकते, इसलिए कि सालहा साल और पुश्तों पुश्तों से हमारे आबा और अजदाद ऐसा करते आए हैं। मैं जानता हूँ लकड़ी और पत्थर के ये बुत ना हमारी पुकार को सुनते हैं, ना हमारे नफ़ा नुकसान पर कादिर है। उसके बावजूद हम अपने आबा की रविश तर्क को नहीं कर सकते। दजून देवता के पुजारियों ने तो तुम्हारे लिए इंतहाई सख्त सज़ा तजवीज़ की थी, लेकिन मैं इसमें नरमी कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मुल्क को बदर करता हूँ, तुम आज ही यहाँ से निकल कर किसी और सरजमीन की तरफ चले जाओ। देखो, बाहर अब शाम हो गई है, तारीकी ही में रूपोश होकर कहीं चले जाओ और दजून देवता के पुजारियों के सामने ना आना, वरना ये लोग मेरे खिलाफ एक हंगामा खड़ा कर देंगे। अब तुम जा सकते हो। यूनाफ कुछ कहे बगैर मुड़ा और वहाँ से निकल गया। मिस्री मलका रेशश का नाना आटी एक रोज़ बानूस के घर पर आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जब बानूस ने दरवाज़ा खोला और मलका के नाना आटी को दरवाजे पर खड़ा देखा तो बड़ी अकीदतमंदी से कहा, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप दस्तक दिए बगैर अंदर आ गए होते। आटी ने बड़ी अय्यारी से बानूस की तरफ देखते हुए कहा, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसके लिए तुम्हारे घर में बैठकर बात नहीं की जा सकती। तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ, मैं एक निहायत अहम मौजू पर तुमसे अलहदगी में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बानूस ने जवाब में कुछ न कहा और खामोशी से आटी के साथ हो लिया। आटी उसे थीबस शहर से बाहर दरियाए नील के किनारे ले गया और एक पत्थर पर बैठते हुए दूसरे पत्थर की तरफ इशारा करके बोला, तुम भी बैठ जाओ बानूस। बानूस बेचारे की समझ में नहीं आ रहा था कि आटी उसे क्या कहना चाहता है, ताहम वो उसके सामने खामोशी से बैठ गया। इतने में आटी ने करीब पड़ा हुआ एक वजनी पत्थर उठाकर दरिया में फेंका और फिर बानूस से यूं मुखातब हुआ, आए बानूस, देख, मैं जानता हूँ कि तू हितियों के बादशाह पेलुलिमास के पास अरीशस का क्या पैगाम लेकर गया था। बानूस चौंक पड़ा और बिदक जाने के अंदाज में बोला, आपको उस पैगाम की नौयत की कैसे खबर हो गई? आटी ने गहरी मक्काराना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ए बानूस, देख, हरम सिरा के अंदर अरीशस की मुसाता मेरे एतमाद और भरोसे की औरत है। तुम्हारी हेतियों की तरफ रवानगी के बाद उसने तुम्हारी बीवी को कुरेद कुरेद कर ये सारे हालात मालूम कर लिए। हाँ, अगर तुमने उन बातों का जिक्र अपनी बीवी से न किया होता फिर उसके मुतालिक मेरा कुछ जानना मुश्किल था। बानूस ने आगे बढ़कर आटी के पांव पकड़ लिए।
आपको आमून की कसम इन हालात का जिक्र मलका से न कीजिएगा वरना वो मेरी खाल उतरवा कर रख देगी। आटी ने सौदेबाजी के अंदाज में कहा, अय बानूस, मैं एक शर्त पर ऐसा कर सकता हूँ। वो क्या? आटी ने मक्कारी से कहा, वो ये कि तुम आज ही जाकर अरीशस को जाकर मशवरा दो कि वो मुझसे शादी कर ले। अय बानूस, दरअसल मैं नहीं चाहता कि अरीशस किसी हत्ती शहजादे के साथ शादी करे। अगर ऐसा हुआ तो मिस्र का इक़्तिदार मिस्रों के हाथों से निकलकर हित्तियों के पास चला जाएगा और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। बानूस ने सहमे सहमे अंदाज में कहा, कहीं मलका मेरे इस मशवरे पर नाराज ना हो जाए। आटी ने उसकी धाड़िस बंधाई, नहीं, वो हरगिज़ तुमसे नाराज ना होगी। देख बानूस, अरीशस के कानों में ये बात मैं पहले 2 मरतबा उसकी मशाता के जरिए डलवा चुका हूँ कि वो मुझसे शादी कर ले, और अरीशस ने इस मशवरे पर मसाता से सिर्फ ये कहा था कि फ़िलहाल उसकी निगाह में एक जवान है, अगर वो मेरे मियार पर पूरा ना उतरा तो मैं ज़रूर आटी से शादी कर लूँगी। गोया उसे मेरे साथ शादी करने से इनकार नहीं है। और बानूस, मैं जानता हूँ वो जवान सिर्फ वो हती शहजादा ही है जिसका वो इंतज़ार कर रही है। ये इंतज़ार अब काफ़ी तवील हो गया है और अरीशस यकीनन अब उस इंतज़ार से तंग आकर मायूस और बेजार हो गई होगी। लिहाजा उसे इस मौके पर अगर तुम मेरे साथ शादी करने का मशवरा दोगे तो वह हरगिज़ बुरा न मानेगी और मुझसे शादी करने पर रजामंद हो जाएगी। अय बानूस, मेरी अरीशस से शादी में मिस्र की बेहतरी है, और अगर उसने किसी हती शहजादे से शादी कर ली तो हती यकीनन मिस्र को लूट खाएंगे और ये मैं हरगिज़ ना होने दूंगा। लिहाजा तुम अरीशस से बात करके देखो और फिर हालात से मुझे आगाह करो। बानूस ने हार मानते हुए कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर अरीशस से इस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। आटी फौरन उठ खड़ा हुआ, चलो फिर चले, यहाँ से वापसी पर तुम सीधे अरीशस के पास जाओ और उससे उस मौजू पर बात करो। बानूस ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों दरियाए नील के किनारे से वापस शहर की तरफ चल पड़े। आटी से अलहदा होकर बानूस सीधा अरीशस के पास पहुंचा। वो उस वक्त अपनी ख्वाबगाह में अकेली थी और इंतहाई खुशगवार कैफियत में थी। बानूस को देखकर वो खुश हुई और एक नशिस्तों की तरफ इशारा करके उसने बानूस को बैठने को कहा। अरीशस के इस सुलूक से बानूस की हौसला अफजाई हुई। बानूस वहां बैठ गया और बोला, ऐ मुकद्दस मलका, आज मैं एक ऐसी बात कहने आया हूँ जो आपकी ज़ात से ताल्लुक़ रखती है। अगर आप इजाज़त दे और बुरा ना माने तो कहूँ। अरीशस ने फराख दिली से कहा, ऐ बानूस, तुमने जो कहना है बिला झिझक कहो। मैं जानती हूँ तुम जो कहोगे उसमें मेरी बेहतरी होगी। बानूस ने बिगैर किसी तमहीद के झट कह दिया, अगर ऐसा है तो आप अपने नाना आटी से शादी कर ले, इसमें आपकी ही बेहतरी है। हेतियों के बादशाह ने अपने बेटों में से अगर किसी को यहाँ भेजना होता तो अब तक भेज चुका होता। मैं समझता हूँ उसने हमें टाल दिया है और मिस्र की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अरीशस चंद लम्हे सर झुकाए कुछ सोचती रही, फिर अपना फैसला सुना दिया। तुम ठीक ही कहते हो। पेलू लिमास ने अगर अपने किसी बेटे को भेजना होता तो अब तक ज़रूर ऐसा कर चुका होता। मैं भी उससे मायूस हो चुकी हूँ। और ऐ बानूस, तुमने जो मुझे अपने नाना से शादी करने का मशवरा दिया है ये पिछले कई रोज़ से मेरे ज़ेर गौर है, इसलिए कि कई हफ्ते पहले मेरी मशाता भी कई बार आई आटी से शादी कर लेने का मशवरा दे चुकी है। ऐ बानूस, मैं तुम्हारे इस मशवरे की शुक्रगुजार हूँ। ताहम अगर तुम ये मशवरा ना भी देते तो मैं पहले ही आटी से शादी करने का फैसला कर चुकी हूँ, इसलिए कि जब मेरी मशाता ने मुझे कई बार आटी से शादी कर लेने का मशवरा दिया तो मैंने फैसला कर लिया कि पेलू लिमास तो अपने किसी बेटे को भेजेगा नहीं, इसलिए आटी से शादी कर लेना ही मेरे लिए सूदमंद है, क्योंकि वो मेरे साथ मुखलिस तो रहेगा। ऐ बानूस, अब तुम जाओ और आटी को मेरे इस फैसले से आगाह कर दो कि मैं जल्द ही उससे शादी कर लेना चाहती हूँ। बानूस का अरीशस के इस फैसले ने जो हौसला बढ़ा दिया था, लिहाजा वो बोला, अगर मैं आटी से मिलकर 2-1 दिन तक इस शादी का बंदोबस्त तो करा दूँ तो आपको कोई एतराज़ तो ना होगा। जवाब में अरीशस मुस्कुरा दी और बोली, मुझे कोई एतराज़ नहीं बानूस, तुम कल छोड़, बेशक आज ही ये बंदोबस्त कर दो, मैं तब भी रजामंद हूँ। बानूस वहाँ से खुश और मुतमईन बाहर निकल आया। उसके सिर्फ 2 रोज़ बाद आटी और अरीशस की शादी हो गई। यूं नाना और नवासी ने आपस में शादी कर ली। इस तरह आटी एक बार फिर अपनी नवासी और बीवी अरीशस के साथ मिलकर मिस्र पर हुकूमत करने लगा। हेतियों का बादशाह पेलू लिमास
तो दिल से चाहता था कि उसका कोई बेटा अरीशस का शौहर बने और इस तरह मिस्र की हुकूमत और हत्ती एक कुव्वत बन जाए। लेकिन उससे हिमाकत ये हुई कि उसने पहले अपने शंतराज को इस मामले की छानबीन करने में काफ़ी वक्त तो ज़ाय करवा दिया और बहुत ताख़ीर के बाद उसने अपने एक बेटे को अरीशस की तरफ थीबस रवाना किया। लेकिन उस दौरान में अरीशस ने उसकी तरफ से मायूस होकर अपने नाना आटी से शादी कर ली थी। इस तरह मिस्र में एक हुक्मरान की हैसियत से अरीशस ने अपनी ज़ात को मुस्तकम करने का ये दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया था। आटी और अरीशस की शादी के बाद एक रोज जब आटी आमून देवता के माबद से निकल रहा था तो एक मुखबिर आया और उसने राजदारी से आटी से कहा, आए आका, मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूँ। अगर उसका तदारुक न किया गया तो यह आपके लिए नुकसानदेह होगी। आटी ने परेशानी से पूछा, कैसी खबर लाए हो तुम और मुझे उसका क्या तदारुक करना होगा? तुम खुलकर कहो, मामला क्या है? मुखबिर ने राजदारी से इंकशाफ किया, आए आका, हितियों के बादशाह पेलुलमास का एक बेटा मुकद्दस मलका मिस्र और आपकी बीवी अरीशस से शादी करने के लिए आने वाली सुबह को किसी भी वक्त शहर में दाखिल होगा। आटी ने चौंक कर पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? मुखबिर ने अपनी बात पर जोर देते हुए आटी को समझाने के से अंदाज में कहा, आए आका, मैं ठीक कह रहा हूँ। हितियों के बादशाह पेलुलमास का बेटा मिस्र की सरजमीन में दाखिल हो चुका है और मज़कूरा मकसद के लिए उसका यहाँ आना खाली अज खतर नहीं है। मामले की संगीनी और संजीदगी का अंदाज़ा करते हुए आटी ने पूछा, यह शहजादा इस वक्त तो कहाँ है? मुखबिर ने अंदेशा भरी आवाज़ में कहा, वो गुज़िश्ता सुबह मंफस शहर में दाखिल हुआ था। उसके साथ उसके 6 मुहाफिज हैं। उन्होंने मंफस की एक सराय में क़याम कर रखा है। उनका इरादा है कि वो दिन भर उस सराय में आराम करेंगे, फिर वहाँ से कूच करके आने वाली सुबह को थीबस शहर में दाखिल हो जाएंगे। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आए आका, आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएगी। वैसे उस हती शहजादे या उसके मुहाफिजों ने किसी पर मंफस शहर या उस सराय वालों पर अपना आप जाहिर नहीं किया। वो सब नवारिद ताजिरों के भेष में सफ़र कर रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से उनका पता लगाने और उनकी असलियत जानने में कामयाब हुआ हूँ। और ऐ आका, उसी हत्ती शहजादे के पास अपने बाप पेलुलमास की तरफ से अरीशस के नाम में खत भी है। अब आप बताएं हमें क्या करना है? आटी ने मुखबिर के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ साथ चलाते हुए कहा, ऐ मेरे अजीज़, तुमने मुझे ये खबर देकर मेरी भलाई का अहम तरीन काम किया है। अब तुम मेरे साथ आओ। अरीशस इस वक्त तो माबद ही में है। वहाँ शहर की काफ़ी औरतें जमा है जिनके अंदर वो घिरी हुई है और तुम्हें पूरा मामला समझाने के लिए मेरे पास बेहतरीन मौका है। आटी इस मुखबिर को अपने ज़ाती कमरे में लाया। पहले इनाम के तौर पर उसे नकदी की एक थैली दी, फिर उसे समझाया और कहा, ऐ मेरे अजीज़ व मोहसिन, अब तुम मेरे साथ मुस्तकिर की तरफ चलो। वहाँ से मैं तुम्हारे साथ 15 सवारों का एक दस्ता कर दूंगा, जिसकी मदद से तुम उस हती शहजादे और उसके साथियों का मंफस की सराय ही में काम तमाम कर देना। इस तरह न उस शहजादे को अरीशस की खातिर इस शहर में दाखिल होना नसीब होगा, न वो मेरे लिए खतरे और मुश्किल बन सकेगा। आटी मुखबिर को अपने साथ फौजी मुस्तकिर में ले गया। वहाँ से उसने अपने एतबार और भरोसे के 15 जवान उसके साथ दिए। उन मुसल्लह 15 जवानों के साथ वो मुखबिर बर्क और रफ्तारी के साथ थीबस से मंफस की तरफ बढ़ा और वहाँ उसने सराय में मुकीम हती शहजादे और उसके मुहाफिजों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह होशियार और अय्यार आटी ने हती शहजादे का खात्मा करके अपनी हैसियत को मिस्र में मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत कर लिया था। लेकिन अरीशस और आटी की हुकूमत ज़्यादा अरसा न चल सकी, क्योंकि जल्द ही अरीशस अपनी तबी मौत मर गई और उसके कुछ अरसा बाद आटी भी मर गया। उसके बाद मिस्री हुकूमत में फ़ौजी इनकलाब आ गया। आमून होतिब सुवेम ने अपने दौर में जब फ़लस्तीनियों, केनानियों और आमूरियों पर गलबा पाया था तो उन अक़वाम के अंदर उसने खराज वसूल करने की खातिर फ़ौजी चौकियाँ कायम की थी। ऐसी ही एक फ़ौजी चौकी फ़लस्तीनी कौम में भी थी। जब ये फौजी चौकी ख़त्म हो गई तो उस चौकी के लश्करी और उनका जनरल मिस्र में वापस आ गए। अरीशस और आनी की मौत के बाद उसी जनरल ने मिस्र में फ़ौजी इनकलाब बर्पा कर दिया और वो एक आमिर की हैसियत से मिस्र पर हुकूमत करने लगा। उस जनरल ने अपने दौरे हुकूमत में मिस्र की फ़ौजी क़ुव्वत को नाकाबिल तस्खीर हद तक मजबूत और मुस्तहकम कर दिया। माशी हालात भी उसने काफ़ी बेहतर किए और मिस्र उसके दौर में पहले से कई ज़्यादा खुशहाल और मजबूत हो गया था। ये फौजी जनरल आमून देवता का कट्टर पैरोकार था, लिहाजा उसके दौर में आमून और उसके पुजारियों के लिए बहुत काम किया गया। अखनातून के अहद में रा देवता के लिए जो भी काम हुआ था उसे बर्बाद कर दिया गया और उस जनरल ने अखनातून को मुजरिम अखनातून कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उस फौजी जनरल के बाद एक शख्स रामसेस अव्वल मिस्र का बादशाह बना। उसने मिस्र में फिर मजहबी इनकलाब बर्पा कर दिया। उसने आमून को मतरूक करार देकर फिर रा देवता को मिस्र का कौमी देवता करार दे दिया।
دیوتاؤں کی ان تبدیلیوں اور نئے نئے دارالحکومتوں کے قیام میں سب سے زیادہ بدتر حالت بنی اسرائیل کی ہوتی تھی، اس لیے کہ ایسے موقع پر اسرائیلیوں سے غلاموں سے بڑھ کر بدترین کام لیا جاتا تھا۔ نئی عمارتوں کی تعمیرات انہی سے کرائی جاتی تھی، یہ کام ان سے زبردستی لیا جاتا تھا اور اس کا انہیں کوئی معاوضہ نہ دیا جاتا تھا۔ اس پر متضاد یہ کہ مصر کے مقامی لوگ یعنی قبطی اسرائیلیوں کو اپنا پیدائشی غلام سمجھتے تھے اور ان سے بغیر کسی اجرت اور معاوضے کے ہر قسم کا کام اور بیگار لینا اپنا ذاتی حق تصور کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی مصر پر کوئی نیا بادشاہ تخت نشین ہوتا، وہ اپنے ارد و گرد و سلطنت کے کاہنوں، جادوگروں اور درباری نجومیوں کو جمع کر کے اپنے لیے آئندہ احوال جاننے کی کوشش کرتا، اور نجومیوں کی بتائی ہوئی ان تفصیلات کے نتیجے میں بھی اکثر بنی اسرائیل پر مظالم ہی ہوتے تھے۔ اسرائیل چونکہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ شروع میں یوسف علیہ السلام سمیت یعقوب کے 12 بیٹے اس سرزمین میں آباد ہوئے تھے، لیکن ان 12 بیٹوں کی اولاد جو اسرائیلی کہلاتی تھی اب لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکی تھی۔ بہرحال ہر کام کے لیے اسرائیلیوں کو ذلت و رسوائی میں ڈالا جاتا اور مصر میں ان کا جینا دوبر ہو چکا تھا۔ رامسس اول صرف وہ 1 سال حکومت کر کے مر گیا۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا رامسس دوم، جو کہ ابھی چھوٹا اور نابالغ تھا اور اس قابل نہ تھا کہ اسے مصر کا بادشاہ بنایا جاتا، لہذا اس کا چھوٹا بھائی سیتی مصر کا بادشاہ بنا، اور سیتی نے اپنے بھائی رامسس اول کے بیٹے اور اپنے بھتیجے رامسس دوم کی پرورش اور تربیت بھی شروع کر دی۔ ادھر ہیتیوں نے اب متانیوں کے ساتھ کاسو قوم اور ایلیا ایلوم کو بھی اپنا ہدف بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہوا یوں کہ آٹی نے جب ہیتیوں کے شہزادے اور پیلو لوماس کے بیٹے کو قتل کرا دیا اور پیلو کو اپنے بیٹے کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ اس غم کو برداشت تو نہ کر سکا اور کچھ عرصہ بیمار رہ کر وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شب پیلو لوماس ہیتیوں کا بادشاہ بنا۔ شب انتہائی ظالم و جابر اور جاہ پسند آدمی تھا اور ایک بہترین جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ عسکری بصیرت بھی رکھتا تھا۔ شب کو بھی اپنے بھائی کے مارے جانے کا بہت بڑا غم تھا، لہٰذا تخت نشین ہونے کے بعد اس نے مصر کے خلاف تو کوئی عملی قدم نہ اٹھایا، لیکن متانیوں اور بابلیوں کے خلاف اپنا لائے عمل مرتب و تیار کر لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنی عسکری حیثیت کو اس حد تک بڑھا لے کہ مصریوں کو خبر تک نہ ہو اور وہ اچانک متانیوں اور بابلیوں پر حملہ کر کے ان کے سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں داخل کر لے، اور اس کے لیے اس نے دن رات محنت کر کے اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کے علاوہ سامان رزدوں کے ڈھیر لگانے شروع کر دیے، جبکہ متانی اور بابلی شب کی ان جنگی تیاریوں سے بالکل بے خبر تھے۔ فلسطینیوں کے بادشاہ نے چونکہ یوناف کو ملک و بدر کر دیا تھا، لہٰذا دجون شہر سے نکلنے کے بعد وہ یافان کے جزیرے سرنا میں نمودار ہوا۔ اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتا ہوا وہ محل کے اس حصے میں نمودار ہوا جس میں افسان نام کا یونانی طلسم گر ستارہ شناس رہتا تھا۔ جس وقت تو یوناف اس کے کمرے میں داخل ہوا، اس وقت تو وہ آتش دان کے پاس بیٹھا گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یوناف کو اپنے کمرے میں دیکھ کر افسان بدک سا گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر حیرت و پریشانی کے ملے جلے جذبات کے تحت اس نے پوچھا، اے اجنبی، حسین اور دیو پیکر جوان، تو میرے اس کمرے میں کیسے اور کیوں کر داخل ہونے میں کامیاب ہوا، جبکہ یافان کی اجازت کے بغیر تو کوئی پرندہ بھی یہاں پر نہیں مار سکتا؟ پھر تو کیسے یہاں پہنچ گیا؟ اگر تمہیں کسی نے نہیں دیکھا اور تم کسی طرح یہاں آنے میں کامیاب ہو ہی گیا ہے تو اب بھی وقت ہے جن راہوں سے تو یہاں آیا ہے انہی راہوں سے واپس جا کر جہنم کدے جیسی اس جگہ سے جان بچا لو، ورنہ یاد رکھو تم یافان کے عذاب سے نہ بچ سکو گے، اس لیے کہ یافان ایسی ہولناک قوتوں کا مالک ہے جن پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ گو میں نے آج تک اسے پوری جسامت میں نہیں دیکھا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ کوئی بدروح یا شیطانی قوت ہے۔ یوناف نے افسان کو ڈھارس اور تسلی دی، اے افسان، میں تمہاری نسبت یافان کو بہتر جانتا ہوں، وہ شیطانی قوت ہے یا بدروح میں اس بھید سے بھی خوب آگاہ ہوں۔ اے افسان، میرا اور یافان کا ساتھ اور اس کے ساتھ میری عداوت و چپکلی صدیوں پر محیط ہے۔ میں اس کی اور وہ میری قوتوں سے آگاہ ہے، لیکن اس وقت تو میرا مقصد تمہیں یافان کے بارے میں تفصیل بتانا نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں اس کے چنگل سے نکالنے آیا ہوں۔ لیکن اس سے قبل کہ میں اس طلسمی جزیرے سے تمہیں نکالوں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یونان کے رہنے والے ہو؟ اور ہاں، میرے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے تم یافان کے خوف سے بے خطر ہو کر بیٹھ جاؤ۔ سن رکھو، میری موجودگی میں وہ بھیڑیا شیطان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یوناف کا ہمدردی بھرا لہجہ اور رویہ دیکھ کر افسان کو حوصلہ ہوا اور وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا، اے دیو پیکر اجنبی، میں نہیں جانتا تو کون ہے
اور کیوں شیطانی قوتیں رکھنے والے یافان کے مقابلے میں میری مدد کرنا چاہتا ہے؟ بہرحال میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں یونان کے شہر سپارٹا کا واسی ہوں۔ اپنی ذات میں خود ہی میں بے پناہ قوتوں کا مالک تھا، لیکن اس شیطان یافان نے مجھے زیر کر کے رکھ دیا ہے۔ کاش میں کسی طرح اس سے اپنی جان چھڑا سکتا۔ اب تو اس نے مجھ سے وہ سارے علوم بھی سیکھ لیے جو میں جانتا تھا۔ پھر افسان نے یوناف سے وہ ساری تفصیل کہہ دی جو کچھ اس نے یافان کو سکھایا تھا۔ اس کے بعد اس نے یوناف سے اظہار ہمدردی کہا، اے اجنبی جوان، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، زندگی کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں اور ہر طرح سے زندگی کا لطف اٹھا چکا ہوں، لیکن تو ابھی جوان ہے، تیری تو ابھی شادی بھی نہ ہوئی ہوگی اور تیرے آگے زندگی کی امیدیں اور خواہشات جنگل کی مانند ہے جن سے تم نے لطف اٹھانا ہے۔ یافان اگر میرا خاتمہ کر دے تو کوئی بات نہیں کہ میں تو زندگی کی ہر رعنائی دیکھ چکا ہوں، لیکن تجھے ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے، اور تمہیں یہاں دیکھ کر اگر یافان نے تیرا خاتمہ کر دیا تو مجھے بے حد صدمہ ہوگا۔ اس بنا پر میں بڑے خلوص سے تمہیں مشورہ دوں گا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں حیران ہوں کہ تم یہاں تک آنے میں کامیاب کیسے ہو گئے، جبکہ اس محل کی دیکھ بھال ان گنت لڑکیاں کرتی ہے جو کسی کو اندر آنے ہی نہیں دیتی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو یہاں آنے میں کامیاب ہوا ہے، ایسے ہی سلامتی کے ساتھ یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائے۔ افسان کے خاموش ہونے پر یوناف بولا، اے بزرگ افسان، میرا نام یوناف ہے، تم فکر مند نہ ہو۔ یافان کی طرح میں بھی سری قوتوں سے بھرپور ایک فوق البشر انسان ہوں۔ رہی تمہاری یہ بات کہ میں ابھی تک زندگی سے لطف اندوز نہیں ہوا، تو سن رکھو، میں برسوں پر نہیں صدیوں پر محیط زندگی دیکھ چکا ہوں۔ بہرحال میرا دوسرا سوال تم سے یہ ہے کہ کیا تم سپارٹا شہر میں اکیلے ہی رہتے تھے یا تمہارے اہل خانہ بھی ساتھ تھے؟ افسان اس سوال پر اداس سا ہو گیا، پھر اس نے گہرے دکھ کے ساتھ کہا، آہ، یافان نے تو مجھے جنت سے نکال کر جہنم میں لا ڈالا ہے۔ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا، پر اس ظالم نے تو مجھے ان سے بھی جدا کر دیا۔ کاش کوئی میری بیوی اور بیٹوں کو ہی یہ خبر دے دیتا کہ ان دونوں کہاں اور کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، تاکہ وہ میری رہائی کے لیے یافان کی منت ہی کرتے۔ کاش دنیا میں کوئی ایسا قاہر اور جابر انسان ہوتا جو یافان کو میرے سامنے زیر کرتا۔ اگر ایسا نہیں تو پھر میں اپنے گھر والوں کے سامنے ہی مر گیا ہوتا کہ وہ مجھ پر رو دھو چکے ہوتے۔ یوناف مسکرایا اور بولا، اے بزرگ افسان، یافان کے لیے جس جابر و قاہر انسان کی دعا مانگتے ہو وہ تو میں ہی ہوں۔ جس طرح یافان فوق الفطرت انداز میں تمہارے سیر سپارٹا سے تمہیں یہاں اٹھا لایا تھا، ایسے ہی میں تمہیں واپس تمہارے گھر پہنچا دوں گا اور تم دوبارہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر سکو گے۔ افسان نے اسے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ یوناف کھل کر ہنسا، بالکل ایسے ہی جیسے شیطان یافان تمہیں سپارٹا سے یہاں لایا تھا۔ پھر یوناف اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنی اوبا کا ایک کونا اس طرح پھیلایا جس طرح کوئی بہت بڑا پرندہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، ساتھ ہی بولا، اے بزرگ افسان، تم میری اس اوبا کے اندر کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو میں تمہیں کیسے سلامتی سے تمہارے گھر پہنچاتا ہوں۔ عجب وحشت بھرے انداز میں مشکوک نگاہوں سے یوناف کو دیکھتے ہوئے افسان اپنی جگہ سے اٹھا اور یوناف کی پھیلی ابا کے اندر یوں گھس گیا جیسے مرغی کا کوئی چوزا اس کے پروں کے اندر چھپ جاتا ہے۔ اسی لمحے یوناف نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور افسان کے بغل تلے جما دیا۔ اسی وقت تو افسان کو یوں لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو اور وہ فضاؤں میں معلق ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد افسان کے پاؤں پھر زمین سے لگے۔ اس ساری کارروائی کے دوران اس نے یہی محسوس کیا تھا جیسے کسی نے بچے کو اٹھا کر ایک سے دوسری جگہ کھڑا کر دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی افسان کے کانوں میں یوناف کی ہمدردانہ آواز پڑی، اے بزرگ افسان، ذرا اپنی آنکھیں کھولو، میری ابا سے باہر آؤ اور دیکھو کہ تم اس وقت تو کہاں پر ہو۔ افسان نے یوناف کی اوبا سے نکل کر اپنے اطراف کا جائزہ لیا اور خوشی اور بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے چلا اٹھا، آہا، یہ تو میرا اپنا شہر سپارٹا ہے، وہ سامنے دیکھو میرا گھر دکھائی دے رہا ہے، آؤ چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ یوناف نے اس پر انکشاف کرتے ہوئے کہا، اے بزرگ افسان، میں اس وقت تو تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہ جاؤں گا، اس لیے کہ تم یافان کو وہ علم سکھا چکے ہو جسے استعمال کر کے وہ پانی کے برتن میں دیکھ سکتا ہے کہ تم اس وقت تو کہاں پر موجود ہو۔ افسان نے یوناف کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ گھر تو چلو، میں تمہیں بھی یہ علوم سکھا دوں گا۔ یوناف مسکرا دیا، اے افسان، میں تم سے یہ علوم ضرور سیکھوں گا، لیکن تم پہلے میری ایک بات غور سے سنو جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ افسان نے تائید کرتے ہوئے کہا، اچھا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ افسان کو سمجھانے کے انداز میں یوناف نے کہنا شروع کیا،
اے افسان، میں تم سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یافان کو تم نے وہ علوم سکھا دیے جنہیں استعمال کر کے وہ جان لے گا کہ تم کہاں ہو، اور جب وہ تمہیں اپنے جزیرے کے محل میں نہ پائے گا تو وہ ضرور یہی طریقہ اپنائے گا۔ وہ پانی سے بھرے برتن پر تمہارے ہی سکھائے ہوئے علم کو استعمال کرے گا اور دیکھ لے گا کہ تم سپاٹا شہر میں اپنے گھر پہنچ گئے ہو، لہٰذا وہ یہاں آئے گا اور تمہیں بدترین سزا دے گا۔ لیکن اگر میں ابھی تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گھر جاتا ہوں تو پھر مجھے بھی وہ دیکھ لے گا، اور چونکہ وہ میری قوتوں سے آگاہ ہے لہٰذا وہ ادھر کا رخ نہ کرے گا، پر وہ اس انتظار میں ضرور رہے گا کہ کب میں تم سے علیحدہ ہوتا ہوں، کیونکہ میں ہر وقت تو تمہارے ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے میرے تم سے علیحدہ ہوتے ہی وہ یہاں آئے گا اور تمہیں ساتھ لے جا کر کسی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ لہٰذا اے افسان، میرا تمہیں مخلصانہ مشورہ ہے، تم اکیلے ہی اپنے گھر چلے جاؤ، میں بھی یہی آس پاس ہی رہوں گا، اور جب یافان تمہیں اکیلا دیکھ کر ادھر آئے گا تو میں یافان سے خود نپٹ لوں گا۔ افسان نے کمال ممنونیت سے پوچھا، پر تم اس وقت تو جاؤ گے کہاں؟ افسان کی بات پر یوناف مسکرانے لگا، تم میری فکر نہ کرو، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں یافان سے بھی زیادہ سری اور فوق البشری قوتوں کا مالک ہوں۔ میں تمہیں بتائے بغیر کہیں نہ جاؤں گا، اور یہ بھی اطمینان رکھو کہ جب تک تمہارے سلسلے میں یافان کے ساتھ میں گفتگو نہیں کر لیتا میں بے بسی کی حالت میں چھوڑ کر تمہیں نہ جاؤں گا۔ بس مختصراً تمہارے لیے اس قدر جان لینا کافی ہے کہ میں اپنی سری قوتوں کے ذریعے اس حالت میں تمہارے گھر کے آس پاس رہوں گا۔ یافان اپنے عمل کے ذریعے مجھے یہاں نہ دیکھ سکے گا، اب تم جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ یافان کو سرنا سے تمہارے غائب ہو جانے کی اطلاع ہو گئی ہو اور وہ اپنے عمل کو حرکت میں لے آئے۔ افسان کچھ کہے بغیر وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ سرنا جزیرے میں یافان اپنے معمول کے مطابق جب افسان سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کمرہ خالی تھا اور افسان وہاں نہ تھا۔ اس نے محل کی محافظ لڑکیوں سے افسان کے متعلق پوچھا، لیکن ہر ایک نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ یافان فکر مند ہو گیا اور غصے اور غضب کی حالت میں اپنے خاص کمرے میں آیا۔ اس کی نیلی دھن اس کے ساتھ تھی۔ وہاں پانی سے بھرے برتن پر یافان نے وہی عمل کیا جو اس نے افسان سے سیکھا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ پانی پر اپنا عمل کرتا رہا، پھر چند ثانیوں کے بعد پانی کے اندر چند ہولے نمودار ہوئے۔ پھر وہ ہولے صاف ہو کر واضح عکسوں کی صورت میں دکھائی دینے لگے۔ ان میں نمایاں عکس و افسان کا تھا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ افسان کو اس حالت میں دیکھ کر یافان کا غصہ اور غضب انتہا کو پہنچ گیا۔ افسان کو اس کے گھر والوں کے ساتھ دیکھ لینے کی اس کامیابی پر یافان نے ایک ہولناک اور وحشت خیز قہقہا بلند کیا۔ پھر کمرے میں اس کی آواز یوں بلند ہوئی جیسے کمرے کا سارا ماحول گونجنے لگا ہو۔ اے افسان، میں تیرے سکھائے ہوئے علوم کو تیرے ہی خلاف استعمال کروں گا۔ اب تو مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ میں تیری موت تک تیرا پیچھا کروں گا اور تیرا جینا عذاب بنا دوں گا۔ اے افسان، تو نے میری اجازت کے بغیر اس محل کو چھوڑا، یقیناً یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی میں تجھے کڑی سزا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی طوفانی انداز میں یافان اپنے کمرے سے باہر آیا اور اپنی نیلی دھن سمیت وہاں سے غائب ہو گیا۔ افسان اپنے گھر والوں اور عزیزوں سے مل کر ابھی بمشکل فارغ ہی ہوا تھا کہ اپنی نیلی دھن کے ساتھ یافان وہاں نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی افسان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کے گھر والے انتہائی تعجب سے کبھی افسان کو، کبھی یافان کی لمبی سیاہ عبا اور نقاب میں چھپے بدن کو، اور کبھی پھیلتی سکڑتی نیلی دھن کو حرکت کرتا دیکھ رہے تھے۔ یافان کو دیکھتے ہی افسان بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا، اور قبل اس کے کہ وہ یافان کو مخاطب کر کے اپنی صفائی میں کچھ کہتا، یافان نے ہولناک انداز میں پوچھا، اے افسان، تو نے میری اجازت کے بغیر کیوں سرنا شہر کو چھوڑا؟ کیا تو میری سری اور فوق البشری قوتوں کو فراموش کر گیا تھا جو تو وہاں سے نکل بھاگا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ اس طرح تو میری گرفت سے بچ جائے گا؟ ہرگز نہیں، یہ کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ اے افسان، تو نے میرے خلاف بغاوت اور سرکشی کی ہے، اور میں تمہیں اس کی ایسی سزا دوں گا جسے تو اپنی موت تک فراموش نہ کر سکے گا۔ اے افسان، قبل اس کے کہ میں تمہیں ایک عذاب اور اذیت کا نشانہ بناؤں، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ یوں لمحوں میں تم سرنا سے یہاں پہنچنے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ دیکھ افسان، اگر تو نے میرے اس سوال کا حقیقت پسندی سے جواب نہ دیا تو پھر یاد رکھنے کہ میں صرف تمہیں ہی عذاب میں نہ ڈالوں گا، بلکہ تیرے ساتھ ساتھ تیرے گھر والے بھی اس اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اے افسان، آج میں تمہیں اپنا اصل روپ بھی دکھاتا ہوں تاکہ تو جان سکے کہ میں کون ہوں اور میری حقیقت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یافان کی سیاہ عبا کے اندر حرکت ہوئی۔ افسان اور اس کے اہل خانہ نے یافان کی
ابا کے اندر سے یافان کا ہڈیوں پر مشتمل ہاتھ نمودار ہوا تو خوف سے لرز اٹھے، اور جب اپنے استخوانی ہاتھ کو حرکت دے کر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو افسان کے گھر والے چیخیں مارتے ہوئے دوسرے کمرے میں بھاگ نکلے، جبکہ افسان خود یافان کے سامنے بے بسی کی تصویر بنا کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی، اس کی حالت خوف و دہشت سے اس مسافر کی سی ہو گئی تھی جو برف و باری اور سردی کے طوفان میں پھنس گیا ہو۔ پھر یافان کی مخلوع آواز اس کمرے میں بلند ہوئی، اے افسان، یہ ہے میرا اصل روپ، اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے یوں لمحوں کے اندر سرنا سے یہاں آنے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا۔ اچانک یوناف وہاں نمودار ہوا، اس کے دائیں ہاتھ میں برہنہ تلوار تھی، بائیں ہاتھ سے اس نے یافان کی گردن پکڑتے ہوئے گراتی اور کھولتی ہوئی آواز میں کہا، اے ابلیس کے گماشتے، یہ بیچارہ تیرے سوالوں کا کیا جواب دے گا؟ میں بتاتا ہوں کہ تمہارے شہر سرنا میں تمہاری قید سے نکل کر یہ یہاں پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا۔ اے یافان، اسے میں یہاں لایا ہوں، میں تیرے محل میں داخل ہوا اور تجھے خبر تک نہ ہوئی، کیا تو میری اس گرفت سے آزاد ہونے کی قوت رکھتا ہے؟ یافان نے بہتری اپنی گردن ادھر ادھر ہلائی، لیکن وہ اپنے آپ کو یوناف کی گرفت سے آزاد کرانے میں بری طرح ناکام رہا۔ یوناف پھر خوفناک لہجے میں بولا، اے یافان، تو اپنی جو چاہے سری اور فوق البشر قوت استعمال کر لے اور جو چاہے اپنا سیاہ علم آزما لے، لیکن میں نے تیری ساری سری قوتیں اور سارے طلسم مضبوط کر کے تیری گردن پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اب جب تک میں نہ چاہوں اس وقت تک تو اس گرفت سے نہیں نکل سکتا۔ یافان نے فوراً اپنے دفاع کا بندوبست تو یوں کیا کہ اس کی آنکھوں کے گڑھوں کے اندر جو آگ کے شعلے لہرا رہے تھے، ان شعلوں کے اشارے سے اس نے نیلی دھن کو یوناف پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ پر یوناف بھی غافل نہ تھا، وہ یافان کے ہر اشارے پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، اور اس نے پہلے ہی نیلی دھن کا بندوبست کر رکھا تھا، کیونکہ جو ہی یافان کے اشارے پر نیلی دھن کی قوتیں یوناف کی طرف لپکی، اس نے تلوار کی نوک ان کی طرف اٹھا دی۔ ایسا کرتے ہی وہاں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ نیلی دھن کی قوتیں بری طرح چیخنے چلانے لگی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تلوار کی نوک ان کی طرف کر کے یوناف نے انہیں کسی عذاب اور تکلیف میں ڈال دیا ہے۔ نیلی دھن کے اندر کرب و آمیز شور بلند ہوتا رہا۔ یوناف نے تلوار کا رخ ان کی طرف ہی کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر تک چیخنے چلانے کے بعد نیلی دھن بڑی تیزی سے سمٹی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر افسان کے گھر والے دوسرے کمروں سے واپس آ کر پھر افسان کے قریب کھڑے ہو گئے اور اب کسی قدر دل جمعی سے یوناف اور یافان کو دیکھ رہے تھے۔ نیلی دھن کے بھاگ جانے پر یافان کی آنکھوں میں لپکتے ہوئے شعلے اب مدھم پڑ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے دھن کے وہاں سے ہٹ جانے کی وجہ سے یافان کو سخت دکھ اور صدمہ ہوا ہو۔ اسی وقت تو یوناف کی آواز پھر بلند ہوئی، اے یافان، تو جانتا ہے میں تیرا صدیوں پرانا رقیب، رازداں اور دشمن ہوں۔ میں تیری ساری قوتوں کے احوال سے بھی آگاہ ہوں۔ میں تیرے شیطانی افعال اور گھناؤنی خواہشوں کو بھی خوب خبر رکھتا ہوں۔ اے یافان، صدیوں کی اس عداوت بھری رفاقت کے میدان میں تیرے صرف ایک کام سے میں خوش ہوا ہوں، اور وہ یہ کہ تو نے سرنا جزیرے کو ضرورت مندوں سے آباد کیا ہے۔ شاید تو نے زندگی میں پہلا اچھا کام کیا ہے۔ گو تیرے اس اچھے کام میں بھی جزیرے پر حکمرانی کی ہوس پنہا تھی، لیکن بہرحال تیرے سیاہ اعمال کو دیکھتے ہوئے اسے اچھا کام کہا جا سکتا ہے۔ گوہ تیرا یہ عمل بھی تیرے کسی کام نہ آئے گا، کیونکہ کسی انسان کی نیکی بھی خدائے بزرگ کے حضور صرف اسی وقت تو فائدہ دے سکتی ہے جب وہ مومن اور صاحب ایمان ہو۔ پھر بھی اے یافان، تیری طرف سے ایسا کام قابل تعریف اور قابل تحیر ہے۔ یوناف جب خاموش ہوا تو یافان جھٹ بول پڑا، اے یوناف، اگر یہ بات ہے تو پھر تجھ سے میری التجا ہے کہ اس عمل کی طفیل تم مجھے معاف کر دو اور یہاں سے جانے دو۔ یوناف مسکرا دیا، میں تمہیں جانے تو دوں گا مگر دو شرائط پر۔ وہ کیا؟ یوناف نے جواب میں کہا، پہلی یہ کہ آئندہ تم افسان کو تنگ نہیں کرو گے، ورنہ میں تمہارے اس ہڈیوں کے پنجر کو توڑ پھوڑ دوں گا اور تیری نیلی دھن کی قوتوں کو پھر تمہارے پنجر کو جوڑنے کی زحمت کرنا پڑے گی۔ دوسری شرط تو یہ ہے کہ آئندہ تم عارف، بیوسا اور نبیتا کا ساتھ دیتے ہوئے میرے خلاف حرکت میں نہ آؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں کسی نت نئے کرب میں مبتلا کرنے کی کوشش کروں گا، یہ یاد رکھنا۔ یافان نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا، اے یوناف، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی نہ تو افسان کو تنگ کروں گا اور نہ ہی عارف، بیوسا اور نبیتا کی حمایت میں تمہارے خلاف حرکت میں آؤں گا۔ یوناف نے اس کی گردن پر گرفت تو کچھ ڈھیلی کی اور بولا، اے یافان، ان دو شرائط کے ساتھ ساتھ میں تمہیں دو چیزوں سے بچنے کی بھی نصیحت کرتا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میری ان نصیحتوں کا تم پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ بہرحال میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ حسد اور ہرس سے بچ کر رہنا۔ دیکھ،
شیطان نے آدم کے خلاف حسد کیا، اپنے آپ کو آگ کہہ کر اپنی رفعت اور آدم کو مٹی کہہ کر اس کی پستی کا اظہار کیا۔ اسی حسد میں اس نے اپنے رب کے حکم عدولی کی اور آدم کو سجدہ نہ کیا، بس اسی حسد نے ابلیس کو مردود اور راندہ درگاہ بنا دیا۔ اب چونکہ وہ خود دھتکارا ہوا ہے، لہٰذا وہ لوگوں میں بدی اور گناہ خوب چمکا کر اور پرکشش بنا کر پیش کرتا ہے، تاکہ لوگ گناہ اور بدی کی طرف مائل ہو کر اس کے حامیوں میں اضافہ کریں۔ اس کے بعد تم حرص سے بچنا، کیونکہ آدم نے حرص سے کام لیا اور جنت سے محروم کر دیا گیا۔ سو اے یافان، میں تمہیں حسد و حرص سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا لیا اور پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا، اے یافان، اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے تم سے نیکی کی توقع رکھتے ہوئے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، امید ہے تم نیکی کا جواب بدی سے ہی دو گے، اس کے باوجود میں تمہیں جانے دے رہا ہوں۔ یافان نے متاثر ہوتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اے یوناف، تو نے اپنے اخلاق سے مجھے متاثر کیا ہے۔ قسم اس رب کی جس نے جنات کو آگ اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، میں تمہیں آج تک غلط ہی سمجھتا رہا، چونکہ میری اور تمہاری آج تک عداوت اور چپکلس ہی رہی اور باہم مل کر کبھی گفتگو نہ ہوئی، لہٰذا میں تمہیں ایک انتہائی ہولناک انسان سمجھتا رہا۔ لیکن اے یوناف، آدمیوں کے اس جنگل میں تم عمدہ تر انسان ہو۔ اے یوناف، ماضی میں تم نے دریائے نیل کے اندر میرے مسکن کو تباہ و برباد کر کے میری بیٹی عریشیا کو قتل کر دیا تھا، لیکن اب میں ان حادثات پر صبر کر چکا ہوں اور کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ… اتنا کہنے کے بعد یافان وہاں سے غائب ہو گیا۔ یافان کے غائب ہونے کے بعد افسان مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور یوناف کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس نے کہا، اے یوناف، واقعی میں یافان کے لیے جس جابر و قاہر انسان کا منتظر تھا وہ تم ہی ہو۔ اے میرے عزیز، تم نے کیا خوب ابلیس جیسے ہولناک یافان کو مجبور و بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ جب تم نے اس کی گردن پکڑ رکھی تھی تو میں ایسا ہی محسوس کر رہا تھا جیسے کسی ماہر سپیرے نے کسی زہریلے ناگ کا پھن پکڑ رکھا ہو۔ اے یوناف، اب تم مجھے اپنے متعلق تفصیل سے بتاؤ کہ تمہارا خاندان، تمہارے ماں باپ اور بھائی بہن کہاں ہے؟ افسان کی بات پر یوناف مسکرا دیا اور بولا، اے افسان، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ایک فوق البشر انسان ہوں۔ میں صدیوں سے ہوں اور نہ جانے کب تک ایسے ہی جوان رہوں گا۔ اس دنیا میں میرے ماں باپ اور کوئی بھائی بہن زندہ نہیں ہے۔ میں اکیلا ہی اس دنیا کے اندر خانہ بدوشانہ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ بس میری ذات ہی میرا کل سرمایہ ہے۔ اپنے حالات بتاتے ہوئے یوناف کچھ افسردہ سا ہو گیا تھا۔ افسان نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی اور پھر افسان نے کہا، اے یوناف، میں یقیناً وہ سب علوم تمہیں سکھا دوں گا جو میں جانتا ہوں، اور تمہیں وہ سارے مقامات بھی دکھاؤں گا جہاں اسکلیبوس کی پر اسرار اور قیمتی تحریریں مثبت ہے۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تمہاری مرضی ہے، جب تک چاہو یہاں رہو، جب تم جانا چاہو گے تو کوئی تمہاری راہ میں رکاوٹ نہ بنے گا۔ اب آؤ کھانا کھا لے۔ یوناف کا ہاتھ تھامے ہوئے افسان اسے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اسی طرح یوناف عارضی طور پر سپارٹا شہر میں افسان کے یہاں رہنے لگا۔ سیتی کے بعد اس کا بھتیجا رامسیس دوم مصر کا بادشاہ بنا۔ جب یہ شخص تھیبس شہر میں مصری تخت پر بیٹھا تو اس نے منفس، ابیدوس، لکسر، اومباس اور دیگر بڑے بڑے مصری شہروں سے جادوگروں، کاہنوں، نجوم اور فلکیاتی علوم کے ماہروں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ جب ایک مقرر دن اور وقت پر یہ سب لوگ رامسیس دوم کے دربار میں جمع ہو گئے تو رامسیس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مصر کی سرزمین کے دانش مند، میں نے اپنے آبا و اجداد، ہم نشینوں اور ان کے علاوہ را و آمون دیوتا کے پجاریوں سے سن رکھا ہے، بلکہ میں نے شاہی محل میں کام کرنے والے بعض اسرائیلیوں سے بھی سنا ہے کہ بقول اسرائیلیوں کے ان کے بڑے پیغمبر ابراہیم سے ان کے رب نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی نسل و ذریت میں انبیاء اور بادشاہ پیدا کیے جائیں گے، اور یہ کہ اس دور میں اسرائیلی بہت قوت پکڑ جائیں گے، ان کے اپنے بادشاہ ہوں گے جن کی مدد سے وہ بہت سی اقوام کو زیر کر لیں گے۔ اے میری سرزمین کے دانا و بینا لوگوں، میں اسرائیلیوں کی ان روایات سے متعلق تم لوگوں سے تفصیل جاننا چاہتا ہوں، اور تم لوگوں کو یہاں جمع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان روایات کے متعلق تم لوگوں سے مزید مشورہ کروں۔ دربار میں بیٹھا ایک بوڑھا کاہن اٹھ کر بولا، اے بادشاہ، بنی اسرائیل تو اس کے منتظر ہے، اور اس میں انہیں ذرا شک نہیں کہ ان کے اندر کوئی نبی اور رسول پیدا ہوگا۔ پہلے بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف اور یعقوب ہے، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو اسرائیلی کہنے لگے کہ یوسف اس کے مصداق نہیں جو ابراہیم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب ان کا خیال ہے کہ ان کے اندر کوئی اور نبی پیدا ہوگا جو انہیں مصر کی سرزمین سے نکال کر لے جائے گا۔ اس طرح اسرائیلی مصر کی غلامی سے آزاد ہو کر اپنی علیحدہ مملکت قائم کریں گے۔
اس کاہن کے انکشافات سننے کے بعد چند لمحوں تک رامسیس سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے وہاں جمع لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اگر بنی اسرائیل میں کہ جنہیں ہم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے کوئی نبی اور رسول پیدا ہو گیا اور وہ ان کو مصر سے نکال لے گیا اور یہ آزاد ہو کر یہاں سے چلے گئے، تو مصری شہروں کے اندر غلامانہ کام اور محنت مشقت کون کرے گا؟ پس اے مصر کی سرزمین کے دانش مندو، مجھے مشورہ دو کہ میں کون سا طریقہ اختیار کروں کہ اسرائیلی یہاں مصر کی سرزمین سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ان کا کوئی نبی یا رسول ان کے اندر عروج حاصل نہ کر سکے۔ ایک دوسرا کاہن اٹھا اور بولا، اے بادشاہ، میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، کچھ ایسے سپاہی مقرر کیے جائے جن کے ہاتھوں میں تیز چھریاں ہو، اور اسرائیلیوں میں سے جس کے ہاں بچہ پیدا ہو یہ سپاہی موقع پر ہی اس بچے کو ختم کر دے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے اندر کوئی نبی اور رسول پیدا نہ ہونے پائے گا اور ساتھ ہی ان کی افرادی قوت بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔ رامسیس کو کاہن کا یہ مشورہ پسند آیا۔ دربار اس نے برخاست تو کر دیا اور سپاہیوں کے چند دستے اس نے ایسے مقرر کر دیے جو اسرائیلی بستیوں کے اندر گھومتے پھرتے رہتے تھے اور ہر نو مولود بچے کو ذبح کر دیتے تھے۔ کچھ عرصے تک بنی اسرائیل کے بچوں کا یہ قتل عام جاری رہا، لیکن پھر رامسیس کو ہوش آیا اور وہ خدشہ محسوس کرنے لگا کہ ہم سب خدمت اور محنت و مشقت کے کام تو بنی اسرائیل سے لیتے ہیں، اگر ان نومولود بچوں کا یہ قتل عام جاری رہا تو ان کے بوڑھے ہو جانے والے مرد تو مر جائیں گے اور بچے بھی ذبح ہوتے رہیں گے، تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جس سے خدمت و مشقت لی جا سکے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ محنت اور غلامی کے سارے کام انہیں خود کرنا پڑیں گے۔ لہٰذا ایک بار پھر رامسیس نے اپنے کاہنوں اور دیگر مشیروں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ صورتحال پیش کی۔ آخر سب سے مشورہ کر لینے کے بعد رامسیس نے فیصلہ کیا کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں جو کچھ جوان باقی رہیں گے جو اپنے بوڑھوں کی جگہ لے سکیں گے، اور ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہ ہونے پائے گی جس سے مصری حکومت کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو۔ اب مصر میں یہ قانون نافذ کر دیا گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے ہونے والے بچوں کو ایک سال چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال ان کا قتل عام کیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل ظلم و عذاب کی چکی میں پیسنے لگے تھے۔ بنی اسرائیل کے بچوں کے اس قتل عام کے دور میں مصر کی ہمسایہ قوم بنی مدین میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ اس قوم میں شعیب علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ بنو مدین ابراہیم کے بیٹے مدین کی نسل سے تھے اور مدین ابراہیم کی بیوی قطورہ سے تھا۔ اس قبیلے کے جو لوگ شہروں اور متمدن قصبوں میں رہتے تھے انہیں مدین کہا گیا، اور جو لوگ دیہاتی اور بدوی تھے انہیں اصحاب ایکا کہا گیا۔ شعیب کو دونوں ہی کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اہل مدین میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو چکی تھی، مثلا بت پرستی اور دیگر مشرکانہ رسومات، تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی، خرید و فروخت میں بد دیانتی، یعنی یہ لوگ لیتے وقت تو پورا لیتے اور دیتے وقت تو حق سے کم دیتے۔ دوسری اقوام سے تجارت اور لین دین کرنے کے لیے انہوں نے دو طرح کے باٹ رکھے ہوئے تھے، دوسری اقوام سے مال لیتے وقت تو بھاری باٹ استعمال کرتے اور ان کو دیتے وقت تو کم وزن کے باٹ استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ قافلوں کو لوٹ لینا بھی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ دراصل اہل مدین کی رفاہیت، خوش عیشی، دولت و ثروت کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زرخیزی اور شادابی نے انہیں اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک ساعت کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہ گزرتا تھا کہ سب کچھ جس خدا کی عطا و بخشش ہے وہ اسے چھین بھی سکتا ہے۔ اس قوم کی انہی برائیوں کی وجہ سے بالآخر شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ شعیب علیہ السلام بڑے فصیح اور بلیغ مقرر تھے، شیریں کلامی، حسن خطابت، طرز بیاں اور طلاقت لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے، اسی لیے انہیں خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے ان سے فرمایا، اے میری قوم، صرف ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی پرستش اور مدد کے لیے بلائے جانے کے قابل نہیں۔ خرید و فروخت اور ناپ تول میں انصاف کرو، لوگوں کے معاملات میں کھوٹ نہ کرو۔ کل تک ہو سکتا ہے تم لوگوں کو اپنی ان برائیوں اور بد اخلاقیوں کا حال معلوم نہ ہو سکے، لیکن اب میں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تمہاری طرف خدا کی حجت، نشانی اور برہان آ چکی ہے۔ اب کوئی بھی جہل و نادانی از و درگزر کے قابل نہیں ہے۔
حق کو قبول کرو اور باطل سے باز رہو، یہی فلاح اور کامرانی کی راہ ہے۔ اور سنو، خدا کی زمین میں فتنہ و فساد برپا نہ کرو، جبکہ خدائے بزرگوں نے اس کی صلاح اور خیر کے تمام سامان مہیا کر دیے۔ اگر تم میں ایمان و یقین کی صداقت پیدا ہوتی ہے تو یہی تمہارے لیے فلاح و بخشش کا سامان بنے گی۔ اور دیکھو، دعوت حق کو روکنے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے راہوں پر نہ جا بیٹھو۔ جو خدا پر ایمان لائے اسے دھمکیاں نہ دینا اور اس کے خلاف کجروی اختیار نہ کرنا۔ اے میری قوم کے فرزندو، اس وقت کو یاد کرو جب ہم بہت تھوڑے تھے، پھر خدا نے تم لوگوں کو امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو انگنت کر دیا۔ اے میری قوم، ذرا اس پر بھی غور کرو کہ جن لوگوں نے خدا کی زمین پر فساد پھیلانے کا شیوہ اختیار کیا، ان کا انجام کس قدر و عبرت ناک ہوا۔ اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لے آئی اور ایک نہ لائی تو اسی پر میری نبوت کا معاملہ موقوف نہ ہو جائے گا، بلکہ تم لوگوں کو اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا کہ میرا رب ہمارے درمیان اپنا آخری فیصلہ جاری کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ ہوگا۔ اے میری قوم، میں تم ہی سے ہوں۔ میں جانتا ہوں تم لوگ دوسرے کی راہ مارتے ہو، تجارت اور لین دین میں بے ایمانی اور فریب کرتے ہو، موقع مل جائے تو مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہو۔ اے میری قوم، میں تم لوگوں کو نرم و گرم و ہر طریقے سے سمجھاؤں گا۔ یاد رکھو، جو لوگ تم میں سے میرا کہا مانیں گے وہ فلاح پائیں گے، اور جو رو گردانی کر کے بغاوت و سرکشی کا اظہار کریں گے میں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یوں شعیب علیہ السلام نے زور و شور سے قوم مدین کے اندر تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہیتھیوں کا بادشاہ شپ پیلولیماس شاہی محل کے اندر اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اس کے دونوں بیٹے لومارس اور کاوک اور اس کے پیچھے ان کی بہن یعنی شپ پیلوماس کی بیٹی دلوکس بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ شپ کے دونوں بیٹے لومارس اور کاوک اس جیسے ہی تنومند اور قدآور تھے، جبکہ دلوکس حسن میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ وہ کھینچی ہوئی کمان کی طرح چست و چالاک، گیہوں جیسی تر و تازہ اور خواب میں وصل جیسی نشہ انگیز تھی۔ اس کے چہرے پر طلسمات جہاں کا سا سیکل پن اور جلا تھی۔ اس کی آنکھوں میں شمع شبستہ اور اسرار رحمتہ جیسی رعنائی اور کشش تھی۔ اس کے آنے سے یوں لگا جیسے اس کمرے میں حسنوں کا سیلاب، روح کی شادمانی اور سولت و ستوت داخل ہو گیا ہو۔ لومارس اور کاوک اپنے باپ کے دائیں بائیں اور وہ مہکتے برگ و گل جیسی حسینہ آرزو خیز انداز میں اپنے تن روبینہ کو سمیٹتی ہوئی باپ کے سامنے بائیں طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ لگتا تھا شب نے انہیں کسی انتہائی اہم کام کے سلسلے میں وہاں بلایا ہے۔ اپنی نشست پر بیٹھنے کے بعد دلوکس نے شپ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے میرے باپ، آپ نے تو اپنے سب مشیروں کو متانیوں کے خلاف جنگ شروع کرنے کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ سب مشیر کب یہاں سے گئے اور ان کے ساتھ مل کر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ شب نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے دلوکس کو جواب دیا، اے میری بیٹی، سارے مشیر ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں۔ ان کے ساتھ جو فیصلے ہوئے ہیں انہی سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے میں نے تم تینوں کو بلایا ہے۔ اے میری بیٹی، اس موقع پر شاید میرا یہ انکشاف تمہارے لیے خوشی کا باعث ہو کہ آج تک میں نے جو تمہاری جنگی اور عسکری تربیت کا انتظام کیا ہے، اب اس کے آزمانے کا وقت تو آ گیا ہے، اور آنے والی جنگوں میں تم میرے ساتھ ہوگی۔ سنو میرے بچوں، مشیروں کے ساتھ جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے مطابق ہمارا لشکر چند دنوں تک یہاں سے کوچ کرے گا۔ ہمارا پہلا ہدف وہ متانی ہوں گے۔ متانیوں کو زیر کرنے کے بعد ہمارا رخ بابل کی طرف ہوگا۔ بابل پر اس وقت تو کاسو حکمراں ہے۔ بابل اور اس کے گرد و نواح پر قبضہ کرنے کے بعد ہمارا رخ لارسا کی طرف ہوگا، کیونکہ لارسا اور اس کے اطراف میں وسیع تر علاقوں پر ایک خانہ بدوش ایلیا ایلوم کی حکومت ہے۔ ایلیا کو زیر کرنے کے بعد ہمارا سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ ان شہروں سے حاصل ہونے والی ساری دولت اور دیگر اموال سمیٹ کر اپنے مرکزی شہر کی طرف روانہ کر دے۔ اس کے بعد ان اقوام کے اندر عسکری چوکیاں قائم کریں گے تاکہ ان اقوام پر ہماری گرفت مضبوط اور پائیدار رہے، بلکہ ایسے ہی جیسے ماضی میں مصریوں نے فلسطینیوں، کنانیوں اور اموریوں کے خلاف کامیاب جنگیں کرنے کے بعد وہاں اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے جگہ جگہ فوجی چوکیاں قائم کر لی تھی۔ شپ پیلولیماس جب خاموش ہوا تو حسین دلوکس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، اے میرے باپ، اس موقع پر اگر مصر نے مداخلت کی اور متانی، بابلی اور ایلا علوم کی مدد کی غرض سے اگر مصری ہمارے خلاف صف آرا ہو گئے تو پھر
بیٹی کے اس سوال پر شپ خوش ہوا اور بولا، اے میری بیٹی، یہ سوال کچھ مشیروں نے بھی اٹھایا تھا اور اس پر ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اول تو مصر ان اقوام کی خاطر ہمارے خلاف حرکت میں آئے گا ہی نہیں، اور اگر اس نے ایسا کوئی قدم اٹھایا بھی تو اس کے ساتھ جنگ شروع ہونے تک ہم بابلی، متانی اور ایرا علم پر فتح حاصل کر کے وہاں اپنی حیثیت عسکری طور پر مضبوط کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد اکیلے مصر سے جنگ کرنا ہمارے لیے آسان اور سہل ہوگا، اور اس جنگ میں ہم مصر کو بھی نیچا دکھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی بھی قوم ہیتھیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہتی قوم کے انتہائی عروج کا زمانہ ہوگا۔ دلوکز نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، مجھے امید ہے کہ ہم مصر کو بھی نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ مصری لشکر اپنے مرکز سے دور ہوگا اور اسے رزد و کمک کی دشواری ہوگی، جبکہ ہم ضرورت کی ہر چیز اپنے مفتوحہ علاقوں سے بھی حاصل کر سکیں گے۔ دلوکز کے خاموش ہونے پر شپ نے کہا، تم تینوں کے متعلق میں نے فیصلہ کیا ہے کہ لومارس اور کاوی کو تو یہیں رہیں گے اور میری غیر موجودگی میں سلطنت کا کام سنبھالیں گے، جبکہ دلوکز، اے میری بیٹی، میں اور تم دونوں لشکر میں شامل ہوں گے۔ لشکر میں اور بھی انگنت عورتیں اور لڑکیاں شامل ہوگی، اس لیے لشکر میں شمولیت تمہارے لیے کسی دشواری کا باعث نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ عددی لحاظ سے بھی تمہارا لشکر اس قدر ہوگا کہ اگر متانی، بابلی اور ایلیا تینوں متحد ہو کر بھی ہمارے سامنے آ جائے تب بھی ہماری تعداد ان سے زیادہ ہوگی۔ ذرا رک کر شیب نے پھر فخریہ انداز میں کہا، اے دلوکز میری بیٹی، اگر مصریوں کے خلاف بھی ہمیں کامیابی ہوئی تو میں اپنی وسیع عریض سلطنت کی تقسیم یوں کروں گا کہ بابل کی حکمراں میں تمہیں بنا دوں گا، متانی علاقوں کا بادشاہ لومارس کو بنا دیا جائے گا اور کاوک ہتھیوں کا بادشاہ بن کر رہے گا۔ لوماس اور کاوک کے چہروں پر اس انکشاف سے انگنت خوشیاں بکھر گئی، جبکہ دلوکز نے نعرہ مارنے کے انداز میں کہا، ایسا ہو کر رہے گا، متانی، بابلی اور مصری ہمارے ماتحت ہو کر رہیں گے۔ شیب نے اس بار فیصلہ کن انداز میں کہا، اب تم تینوں بہن بھائی جا کر آرام کرو، اور اے دلوکز، تم اپنی تیاری مکمل کر لو، کیونکہ صرف 3 دن بعد ہمارا لشکر یہاں سے متانیوں کی طرف کوچ کرے گا۔ تینوں بہن بھائیوں نے جواب میں کچھ نہ کہا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر محل کے دوسرے حصے کی طرف چل پڑے۔ مصر میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیے جانے والے سالوں میں حیرت خیز اور تاریخی عالم کے 2 بڑے حادثات اور واقعات رونما ہوئے۔ پہلا واقعہ یا حادثہ یہ ہوا کہ وہ سال جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتلوں کا سال تھا، اسی سال میں بنی اسرائیل کے ایک شخص ظفر کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ اس بچے کی پیدائش پر اس کی والدہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ ضرور اس بچے کو فرعونی سپاہی قتل کر دیں گے، لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے بچوں کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے سے بہتر ہے کہ وہ بچوں کو کسی جنگل یا غار میں ڈال کر قدرت کے حوالے کر آئے۔ اس طرح اسے یہ بھی بھروسہ اور یقین تو رہے گا کہ اس کا بچہ شاید زندہ رہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ عورت خاموش ہو رہی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ ایک روز شیطان نے یوحنس کو مخاطب کر کے کہا، اے یوحنس، میں تھیبا شہر کا ایک کاہن ہوں، تو نے یہ کیا کیا؟ اپنے عزیز بیٹے موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر دریا کی شرکس لہروں کے حوالے کر دیا۔ شیطان کے ساتھ گفتگو کے دوران یوحنس کے ذہن سے خداوند کریم کی وحی کے وہ الفاظ جاتے رہے جن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی حفاظت اور یوحنس سے جلد ہی دوبارہ ملاقات کا وعدہ فرمایا تھا۔ شیطان نے اپنا سلسلہ گفتگو جاری رکھا اور یوحنس کے دل میں وسائس ڈالنے کی خاطر اس نے کہا، اے یوحنس، اگر تیرا بچہ تیرے سامنے ذبح کر دیا جاتا تو اسے اپنے ہاتھوں سے کفن دفن دے کر تجھے کچھ تسلی تو ہوتی نا۔ اب تجھے کیا معلوم کہ اس وقت تو تیرا بیٹا کہاں ہے، پانی میں ڈوب گیا ہے یا دریائی جانوروں نے اسے کھا لیا ہے۔ کاش تو بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا بردو نہ کرتی اور اسے اپنے پاس ہی رکھ کر مناسب وقتوں کا انتظار کرتی۔ ہو سکتا ہے ایسے حالات پیدا ہو جاتے کہ وہ بچہ تیرے پاس رہ کر ہی بچ جاتا۔ یوحنس شیطان کے پھسلانے اور بہکانے میں آ گئی اور وہ غمزدہ اور پریشان سی ہو کر تفکرات میں ڈوب گئی۔ تب انہوں نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا، اے میری بیٹی، تو ذرا جا تو اپنے بھائی کو تلاش کر اور دریا کے کنارے سنگن لے اور لوگوں سے دریافت کر کہ تابوت اور بچے کا کیا انجام ہوا، وہ اب تک زندہ بھی ہے یا اسے دریائی جانور ہڑپ کر چکے ہیں۔ اپنی والدہ کے کہنے پر موسیٰ کی بہن دریائے نیل کے کنارے کنارے اپنے بھائی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ ادھر آسیہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اپنے لیے حاصل کرنے کے بعد انہیں دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آپ کسی کا دودھ پیتے ہی نہ تھے۔ ناچار آسیہ نے شاہی محل کے دونوں دائیوں صفرا
اور فوا کو طلب کیا۔ دونوں دائیاں حاضر ہوئی اور دونوں نے پہلے جھک کر ملکہ آسیہ کو تعظیم دی۔ پھر صفرا نے ادب سے پوچھا، اے مقدس ملکہ، آپ نے ہمیں کیوں طلب کیا ہے؟ آسیہ نے کہا، دیکھو میں نے ایک بچے کو اپنا لیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی گود میں لیٹے موسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ اب میرا بیٹا ہے۔ میرے محل کی باندیاں دریا میں بہتے ہوئے ایک صندوق کو پکڑ لائی تھی اور یہ بچہ اسی صندوق میں تھا۔ میں نے فرعون رامسیس سے اس کے لیے بات کر لی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ بچہ کون ہے، تاہم میرا گمان اغلب ہے کہ یہ بچہ اسرائیلی ہے۔ بہرحال یہ کوئی بھی ہو، اب میرا شوہر رامسیس اسے میرے حوالے کر چکا ہے اور اب یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے اسے پروان چڑھانے اور پرورش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پر اے دائیو، میں اس بچے کی طرف سے بڑی پریشان اور فکر مند ہوں۔ یہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا۔ میں نے تم دونوں کو اس لیے بلایا ہے کہ اس کے دودھ پینے کا بندوبست کیا جائے۔ میں نے شہر کے کچھ منادوں کو بھی بلا رکھا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو شہر میں منادی کرا دی جائے گی کہ جو عورت اس بچے کو دودھ پلانے میں کامیاب ہو جائے گی اسے مناسب معاوضہ دیا جائے گا اور ہر طرح سے اس کی امداد بھی کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں بھی اسے دودھ پلانے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے یہ تم دونوں میں سے کسی کا دودھ پی لے۔ اس کے ساتھ ہی آسیہ نے موسیٰ کو گود سے اٹھا کر صفرا کو تھما دیا۔ پہلے صفرا نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی، پھر فوا نے، لیکن موسیٰ نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ جب یہ دونوں بھی ناکام ہو گئی تو آسیہ نے بڑی پریشان سی آواز میں ان دونوں سے کہا، اے شاہی محل کی دائیوں، میں سوچ رہی ہوں کہ بچہ دودھ ہی نہ پیے گا تو زندہ کیسے رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آسیہ نے تالی بجائی، جس پر ایک باندی بھاگتی ہوئی آئی اور آسیہ کے سامنے گردن جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آسیہ نے اس باندی کو حکم دیا، فی الفور ان منادوں کو بلا کر لاؤ جنہیں ہم نے طلب کیا تھا اور جو ہم سے ملنے کے منتظر بیٹھے ہیں۔ باندی مڑی اور تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد 4 منادی وہاں حاضر ہوئے اور آسیہ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے 3 نے اپنے اپنے گلے میں بڑی بڑی دفعہ لٹکا رکھی تھی، جبکہ چوتھا منادی خالی ہاتھ تھا۔ آسیہ ان منادوں کو مخاطب کرتے ہوئے فکر گیر اور بکھری ہوئی آواز میں بولی، اے منادو، یہ بچہ جو ان دائیوں نے اٹھا رکھا ہے اسے میں نے گود لے لیا ہے۔ لگتا ہے یہ کسی اسرائیلی عورت کا بچہ ہے۔ میں نے بڑے جتن کیے پر یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، اور اگر یہ دودھ نہ پیے گا تو زندہ کیسے رہے گا۔ سو اے منادو، تم ابھی اور اسی وقت شہر کی طرف نکل جاؤ اور شہر کی گلی کوچوں میں منادی کرو کہ جو عورت اس بچے کو دودھ پلانے میں کامیاب ہو گئی اور جس عورت کا دودھ یہ بچہ برضا و رغبت پی لے گا، اسے نہ صرف انعام دیا جائے گا بلکہ اسے دودھ پلانے کی معقول اجرت بھی ادا کی جائے گی۔ بس اب تم جاؤ اور منادی کر دو، اور ہاں، یہ دونوں دائیہ بھی بچوں کو اٹھائے تمہارے ساتھ جائے گی۔ منادوں کا سرکردہ جو خالی ہاتھ تھا زمین کی طرف جھکا اور انتہائی عقیدت و احترام کا اظہار کرتے ہوئے بولا، اے مقدس ملکہ، آپ اطمینان رکھیے، ایسی عورت کی تلاش میں ہم شہر کی گلی گلی چھان ماریں گے جو اس بچے کو دودھ پلا سکے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ایسی کوئی نہ کوئی عورت تلاش کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آسیہ مناد کی بات پر خوش ہوئی۔ چند سنہری سکے اس نے اسے انعام میں دیے اور دعائیہ انداز میں بولی، جس کام کے لیے تم نکلنے والے ہو، راہ دیوتا تم لوگوں کو اس میں کامیاب کرے اور تم لوگ کسی ایسی عورت کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ جس کا دودھ یہ بچہ اپنی خوشی اور رضامندی سے پی لے۔ اگر ایسی عورت مل گئی تو میں سمجھوں گی میری ساری امیدیں بر آئی ہے۔ اب تم چاروں ان دونوں دائیوں اور بچوں کے ساتھ لے جاؤ اور شہر کی گلی گلی میں منادی کرا دو۔ چاروں منادی اور دونوں دائیاں موسیٰ کو لے کر آسیہ کے شاہی محل سے نکل گئے اور شہر میں گھوم پھر کر ایسی عورت کے لیے منادی کرنے لگے جو موسیٰ کو دودھ پلا سکے۔ قدرت کے عناصر بھی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ حرکت میں آ گئے۔ موسیٰ کی بہن انہیں تلاش کرتی ہوئی اس طرف نکل آئی جس طرف وہ چاروں مناد اور دائیہ اور موسیٰ کے ساتھ منادی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ مناد اعلان کر رہے ہیں کہ ایک نوزائیدہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا اور جس عورت کا یہ دودھ پیے گا اسے انعام و اکرام اور دودھ پلانے کی اجرت دی جائے گی، پس موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگ کر لوگوں کے ہجوم میں گھس گئی۔ پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ بچہ کون ہے جس کے لیے شاہی محل کی طرف سے منادوں کے ذریعے اعلان کیا جا رہا ہے۔ جب اس نے اس بچے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشیاں بکھر گئی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ خوشی اور مسرت کے ان آنسوؤں کی کوئی قیمت اور کوئی مول نہیں لگایا جا سکتا تھا، اس لیے کہ وہ پہچان گئی تھی کہ وہ بچہ اس کا اپنا بھائی ہے۔ یہ معاملہ دیکھ کر موسیٰ کی بہن نے منادوں کے سربراہ سے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ نہ دوں جہاں مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس گھر کی ایک عورت کا دودھ پی لے گا اور وہ لوگ اس بچے کو خیر خواہی، محبت اور شفقت سے پالیں گے اور اس کی بہترین اور عمدہ حفاظت و کفالت کا بندوبست کریں گے۔
یہ سن کر دائی فوا نے بڑے منات کو مخاطب کر کے اپنے شک کا اظہار کیا اور کہا، اے منات، اس لڑکی کا تعلق ضرور اس بچے سے ہے، اگر نہیں تو پھر یہ ضرور جانتی ہوگی کہ یہ بچہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ یہ لڑکی اتنے وثوق سے یہ بات نہ کہہ سکتی۔ میری بات مانو تو اس لڑکی کو گرفتار کر کے ملکہ کے سامنے پیش کر دو، اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ابھی ملکہ سے جا کر کہہ دیتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ ملکہ اس کے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بڑے مناد نے فرح کی بات پر رضامندی کا اظہار کیا اور کہا، اے فوا، تو ٹھیک کہتی ہے، اس لڑکی کو ضرور ملکہ کے روبرو پیش کرنا چاہیے، آگے اس کی قسمت کے ملکہ اس کے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ دوسری دائی صفرا نے نرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کے ذریعے ہمیں کوئی ایسی عورت مل جائے جس کا دودھ یہ پی لے اور ہم سب ملکہ کی طرف سے کسی بڑے انعام کے حقدار ہو جائے۔ بڑے مناد نے صفرا کی بات کے جواب میں کہا، اے صفرا، تو بھی ٹھیک کہتی ہے، پر ہمیں پہلے اس لڑکی کو ملکہ کے سامنے پیش کر کے اصل و حالات کہہ دینے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس معاملے کی تہ میں کوئی راز ہو اور بعد میں جب رامسیس کو خبر ہو تو کہیں ہماری گردنیں ہی نہ کاٹ دی جائے۔ مناد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے آخر میں کہا، لہٰذا اے صفرا، تو اگر اپنی اور ہم سب کی گردنیں محفوظ و معمون دیکھنا چاہتی ہے تو پھر اس لڑکی کو گرفتار کر کے ملکہ کے سامنے پیش کرنا ہی بہتر ہے۔ رہا سوال انعام کا، تو اس لڑکی کی وجہ سے ملکہ کے سامنے اس بچے کے متعلق کوئی نیا انکشاف ہو گیا، تب بھی یقین جانو ملکہ ہمیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گی۔ دائی صفرا نے بھی بڑے مناد کے خیالات کی تائید کی، لہٰذا انہوں نے موسیٰ کی بہن کو گرفتار کر لیا اور اسے ملکہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے کر چل پڑے۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، بنے رہیے چینل کے ساتھ اور کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جلد ہی ملیں گے ایپیسوڈ کے اگلے حصے میں، جس کا نمبر ہوگا 27۔ دوسرا ایپیسوڈ آنے تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جے ہند۔